अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 16 है और आज के लेक्चर में हम दियत फ्रेमवर्क जो है उसको कवर करेंगे। दियत क्या है इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं और क्योंकि ये आज के लेक्चर के साथ भी रिलेवेंट है तो इसको हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जिन सेक्शंस को कवर करेंगे वो है सेक्शन नंबर 323 और 330 एंड 330 और 331, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम देखेंगे कि दियत कहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है, दियत है क्या चीज़, उस सेक्शन को भी हम देखेंगे। आल्दो हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं। जो सेक्शन नंबर 323 है ये हमें दियत की अमाउंट बताता है कि दियत की अमाउंट कितनी होगी, और उसके बाद जो 330 है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है और जो 331 है वो ये बताता है कि दियत की जो अमाउंट है वो कैसे पे की जाएगी। उससे पहले हम ये देखते हैं कि दियत जो है वो असल में है क्या। ये एक इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट है और दियत जो है ये एक पनिशमेंट है, यानी टाइप ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पे डिस्क्राइब है, ये पाकिस्तान पिनल कोड में जो सेक्शन नंबर 53 है ये इसको डिस्क्राइब करता है, यानी वहाँ पे इसका ज़िक्र है। और इसकी जो डिफिनीशन है वो कहाँ पे है, वो इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 16 का जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज सेक्शन है 299 उसमें जो है दियत डिफ़ाइन किया गया है। ये चैप्टर 16 है, ठीक है। उसका यानी इस चैप्टर में हम उन ऑफेंसेस की बात करते हैं जो ह्यूमन बॉडी से यानी हर्ट से रिलेटेड है और उन ऑफेंसेस से की बात करेंगे जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। और दियत जो है वो हमेशा किस सूरत में दी जाती है, अगर किसी की जान चली जाए तो तब जो है दियत दी जाती है। और इसकी जो डिफिनीशन है, ये जो सेक्शन नंबर 299 है डिफिनीशन, ये मल्टीपल टर्म्स को इसी चैप्टर के कंटेक्स्ट में जो है डिफ़ाइन करता है और उसमें एक टर्म जो है वो दियत भी है। और ये 299 ई जो है ये आप देख सकते हैं, ये ई, तो ये डिफ़ाइन करता है दियत को। दियत मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेएबल टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना पेएबल, एक कंपनसेशन है, ठीक है, जो 323 में जो है स्पेसिफाइड है, क्योंकि आज के लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं 323 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेएबल मीन्स अगर कोई चीज़ पेएबल है तो वो क्या है, वो अमाउंट है यानी मनी है, और वो किसको पे की जाएगी, वो जो विक्टिम है यानी जिसकी डेथ हो सकी है, क्योंकि दियत जो है वो हमेशा कत्ल की सूरत में दी जाएगी, ठीक है, मर्डर की पनिशमेंट है। और ये किसको अदा की जाएगी, जो विक्टिम है वो तो मर चुका होता है, उसकी जो लीगल हेयर्स होते हैं उनको ये अमाउंट जो है ये दी जाती है। अब यहाँ पे ये बताया है ना कि स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 323। अब हम 323 में देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि ये दियत है, दियत क्या है, एक पनिशमेंट है। और वो पनिशमेंट से हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक पनिशमेंट है, उसके लिए हमें पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 53 है, चैप्टर नंबर 3 जो पनिशमेंट की बात करता है, उसमें हमें पता चलता है कि द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, यानी पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर जितनी भी प्रोविजंस हैं, ऑफेंसेस, अगर पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उनको जो पनिशमेंट्स हैं ये, ठीक है, तो ये एक लिस्ट ऑफ पनिशमेंट है जिसमें 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दी गई हैं। तो उन लोगों को जो पीपीसी के अंडर ऑफेंस कमिट करते हैं, उनको इसी लिस्ट में से कोई पनिशमेंट जो है वो चूज़ करके दी जाएगी, ठीक है। जो पहली पनिशमेंट है वो किसास है, वो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि वो भी जो है किसके लिए होती है, कत्ल के लिए होती है, यानी जान के बदले जान। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि अगर किसास नहीं एप्लीकेबल होता तो फिर जो है वो दियत एप्लीकेबल होती है, यानी दियत क्या है, ये भी पनिशमेंट है। द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर आर लायबल, यानी जो ऑफेंस कमिट करता है वो लायबल होता है, ठीक है, किस कोड के अंडर, पीपीसी के अंडर। ये तो हमने देख लिया। अब जो सेक्शन नंबर 299 ई है वो ये कहता है कि ये स्पेसिफाइड है, यानी अगर ये पेएबल है और मनी है तो फिर कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट जो है वो विक्टिम के हेयर्स को देनी है। तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो कहाँ पे मेंशन है, पूरी 23 में। अब उसके लिए हम जो सेक्शन नंबर 323 है उसको देखते हैं। जो 323 है ये बात करता है वैल्यू ऑफ दियत की, ठीक है, क्योंकि 299 में हमने ये देखा कि जो दियत की वैल्यू है वो स्पेसिफाइड है कहाँ पे, 323 में। तो अब ये कहते हैं कि द कोर्ट शेल, यानी यहाँ में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है शेल, यानी ऑब्लिगेटरी है, ठीक है,
پرنسپل پنشمنٹ ہے دیت. The court shall subject to the injunction of Islam is laid down in the Holy Quran and Sunnah and keeping in view the financial. اوکے یہاں تک پہلے دیکھتے ہیں اس کو. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دیت ہیں وہ کیا ہے. وہ اسلامک جورسپروڈنس کا کنسیپٹ ہے جس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اسلام اینڈ ہولی قرآن اور سنہ سے لی گئی ہے. اور قرآن پاک سے جو اس کا سورس لیا گیا ہے نا وہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 92 ہے اس سے لیا گیا ہے, اور سورہ البقرہ کی جو آیت نمبر 178 ہے اس سے لی گئی ہے. سو اس کا اگر ہم ٹیکسٹ دیکھیں تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے, اور اس کا جو ٹرانسلیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے, جیسے پریویس لیکچر میں ہم نے قتل خطا کے بارے میں پڑھا تھا. اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے یعنی قتل خطا کمٹ کر لیں تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا جو ہے وہ لازم ہے, جو کس کو دی جائے گی, مقتول کے گھر کے والوں کو حوالے کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر ہم یعنی اس آیت کو پورا ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 ہے یہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. اگر مقتول کے خون کا بدلہ جو ہے وہ لینا فرض ہے یعنی آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت, تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے تو اچھی طریقے سے مطالبہ ہو. ٹھیک ہے. اور ان سب کنسیپٹ کو ہم نے دیکھا ہے پریویس لیکچرز میں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو عفو کا حق بھی ان کے ہیئرز کے پاس ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو معاف کر دیں تو اچھی طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھی طریقے سے ادائیگی ہو. کس چیز کی ادائیگی ہو؟ لازمی بات ہے دیت کی ادائیگی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو خون کا بدلہ خون یا آزاد کے بدلے آزاد ہے یہ کس میں ہے؟ یہ جو قتل عمد ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر یعنی جو قصاص کی پنشمنٹ ہے نا, جو ہم نے لسٹ آف پنشمنٹ میں ٹاپ پہ دیکھی قصاص, تو یہ قصاص کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کچھ معافی دی جائے تو اچھی طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھی طریقے سے ادائیگی ہو. کیونکہ اب آگے ہم پڑھیں گے جو 299 ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ جو دیت ہے وہ کیا ہے, وہ منیٹری کمپنسیشن ہے, اور وہ کس کو دی جاتی ہیں؟ جو وکٹم کے وارث ہوتے ہیں, وکٹمز ہوتے ہیں, ان کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے, تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا جو سورس ہے وہ کس سے لیے گئے ہیں؟ وہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے. اور یہ جو چیپٹر ہے نا, پورے چیپٹر نمبر جو 16 ہے یہ ریفارم ہوا ہے. یہ اوریجنل پینل کوڈ کا پارٹ, اس میں جو کچھ سیکشنز ہیں وہ اوریجنل پینل کوڈ کا پارٹ. سو اوریجنل پینل کوڈ میں صرف جو مرڈر ہیں اور جو ہرٹ ہیں اس کے کچھ مین سیکشنز تھے. باقی جو ہمارا انیشیل لیکچر ہے اس میں ہم نے اس چیپٹر کی پوری ہسٹری ہے, بیک گراؤنڈ ہے, انٹروڈکشن ہے, وہ سارا جو ہے ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طرح یہ جو چیپٹر نمبر 16 ہے یہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوا ہے اور اس میں جو اسلامی قوانین ہے وہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی جو قصاص, دیت, تعزیر اس چیپٹر میں ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے یہ اسلامک پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انجنکشن آف اسلام. اب جو برٹشرز ہیں جنہوں نے اصلاح کو جنہوں نے اس لا کو 1860 میں ڈرافٹ کیا تھا, وہ تو انجنکشن آف اسلام میں قرآن اور سنہ کے ورڈز نہیں ڈالیں گے نا. ٹھیک ہے. ان کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سو 1990s کے بعد جب ریفارمز ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اسلام میں یعنی جو اسلامک پرنسپلس ہیں, اسلامک جورسپروڈنس کے جو پرنسپلس ہیں ان کو انسرٹ کیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ضیاء کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں جو اسلامائزیشن, اس پہ اسلامائزیشن ایرا آف اسلامائزیشن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی تھی, فیڈرل شریعت کوڈ, اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ لاس کو دیکھنا ہوتا تھا کہ کون سا لا جو ہے وہ قرآن و سنہ کے وہ ہے یا منافی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بعد میں جو ہے اس میں ملٹیپل امینڈمنٹس وغیرہ ہوئی ہے. تو اگر آپ کو اس چیپٹر کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھنی ہے کہ کیسے یہ جو سارے نئے سیکشنس ہیں یہ اس میں انسرٹ کیے گئے ہیں, تو آپ کو اس چیپٹر کا اس چیپٹر کا یہ لیکچر نمبر 1 ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اوکے. یعنی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ سبجیکٹ ٹو دا انجنکشن آف اسلام از لیڈ ڈاؤن ان قرآن اینڈ سنہ, تو یہاں پہ جو لیجسلیچر ہے نا وہ کورٹ کو یہ یاد دلا رہی ہے کیونکہ جب اس کی اماؤنٹ جو ہے
ڈٹرمن ہوگی یہ ویلیو آف دیت کی، تو کورٹ کیا کرے گی؟ اس سیکشنز کا سہارا لے گی. تو یہ کورٹ کو لیجسلیچر یاد دلا رہی ہے کہ دیت جو ہے وہ صرف فنانشیل کمپنسیشن نہیں ہے، جیسے ہم نے سیکشن نمبر 299 میں دیکھا کہ وہ ایک پیبل کمپنسیشن ہے، بلکہ وہ یہ بھی یاد دلا رہی ہیں کہ یہ جو دیت ہے نا یہ شریعہ بیس انسٹیٹیوشن ہے. سو جو کورٹ ہے یہاں کہہ دیا نا کہ دا کورٹ شیل subject to the Quran and Sunnah and keeping in view the financial position of the convict مطلب جس نے قتل جو ہے وہ کمٹ کر لیا ہے. ایک ہوتا ہے ایکیوزڈ، ایک ہوتا ہے کنوکٹ. ایکیوزڈ وہ ہوتا ہے جب تک اس کے اوپر جو اوفنس ہے وہ پروف نہ ہو جائے، اس کو ایکیوزڈ کہتے ہیں. اگر اوفنس جو ہے وہ کمٹ پروف ہو گیا اور اس کو سزا مل گئی تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے. اور کنوکٹ کا ذکر یہاں پہ اس وجہ سے ہے کیونکہ دیت کی بات ہو رہی ہے، اور دیت ہم نے کہا کہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ یعنی قتل کی صورت میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. سو قتل جب پروف ہو جائے یعنی دیت تب ہی دیا جائے گا جب اس کے اوپر قتل جو ہے وہ پروف ہو چکا ہو، کو کنوکشن جو ہے کورٹ کی طرف سے مل چکی ہو. اوکے. سو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کورٹ جو ہے وہ کیا دیکھے گی؟ جو کنوکٹ ہے اینڈ دا ہیئرس آف دا وکٹم، جو وکٹم ہے یعنی جو مر گیا ہے اس کی جو لیگل ہیئرس ہیں، ان دونوں کی جو فنانشیل پوزیشن ہے ان کو بھی مائنڈ میں رکھ کے جو ہے ویلیو آف دیت جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی. یعنی جو کورٹ ہے نا یہاں پہ اس کے پاس جو پریکٹیکل ریئلٹیز ہوتی ہے نا وہ ان کو دیکھ سکتی ہے، کیونکہ اب ہر کوئی جو ہے اس پوزیشن میں تو نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے. جو فار ایگزامپل اگر کورٹ جو ہے کروڑوں کی اماؤنٹ جو ہے وہ دیت کے طور پہ پیش کرے تو ہر کوئی تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتا نا کہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے دے سکے. لیکن منیمم جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ پھر بھی فالو کرنی پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ فکس ہے. اوکے. سو دا کورٹ شیل سبجیکٹ ٹو دا انجنکشن آف اسلام از لیڈ ڈاؤن ان قرآن اینڈ سنہ اینڈ دا فنانشیل پوزیشن آف دا کنوکٹ اینڈ دا ہیئر دا وکٹم فکس دا ویلیو آف دا دیت. وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ جو ویلیو آف دا دیت ہے اس کو فکس کرے گی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے شیل یعنی اوبلیگیٹری ہے، وچ شیل ناٹ بی لیس دین دا ویلیو آف 30,630 grams آف سلور. تو جو فکس اماؤنٹ ہے دیت کی وہ کیا ہے؟ 30,630 گرام آف سلور، یعنی جو چاندنی ہے اس کی مقدار کی. سو 2025 اور 2026 کے لحاظ سے اگر اس کی اماؤنٹ دیکھی جائے اتنے گرام چاندنی کی، تو وہ بنتی ہے اراؤنڈ 95-98 لاکھ. ٹھیک ہے. 95 to 98 لاکھ. اوکے. سو یہ منیمم اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو دیت ہے وہ اس سے لیس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ کس صورت میں ہوگی؟ اس کے لیے جو کورٹ ہے وہ یہ والا جو فریز ہے نا کہ جو کنوکٹ ہے اس کی فنانشیل پوزیشن کو دیکھے گی اور وکٹم کی جو لیگل ہیئرس ہیں ان کو دیکھے گی. ٹھیک ہے. اگر کنوکٹ جو ہے اس کی جو فنانشیل پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، تو پھر جو کورٹ ہے وہ اس کے اوپر جو دیت ہے وہ کروڑوں کا بھی لگا سکتی ہے، یہی فکس کر سکتی ہے. اوکے. اب جو 323 کا جو سب کلاس 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فار دا پرپز آف سب سیکشن 1، یہ جو سب سیکشن 1 ہے، دا فیڈرل گورنمنٹ شیل یعنی مسٹ ابلیگیٹری ہے بائی نوٹیفیکیشنز ان دا آفیشیل گزٹ ڈکلیئر دا ویلیو آف سلور. یہاں پہ یہ جو ٹھیک ہے، یہ تو یہاں پہ تو کہہ دیا گیا نا کہ اتنی سلور کی جو مقدار ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ دیت کی ویلیو ہے. لیکن وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا وہ نوٹیفیکیشنز کے ذریعے سے آفیشیل گزٹ میں جو ہے وہ اس کو بتاتی ہیں اور ڈکلیئر کرتی ہیں کہ جو دا ویلیو آف سلور آن دا فرسٹ ڈے آف جولائی، یعنی اب ایچ ایئر یعنی ہر سال جو 1 جولائی ہے نا اس کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ نوٹیفیکیشن دیتی ہے جس میں جو ویلیو آف سلور ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے. پھر اب اس کو ویلیو آف سلور جو ہے
اس کو آپ کیا کرتے ہو، اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہو، ٹھیک ہے، اب جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ نکل جاتی ہے. اور آن سچ ڈیٹ از اٹ مے ڈیم فٹ. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 جولائی کو ہر سال ہو. اگر وہ ضروری سمجھتی ہے فیڈرل گورنمنٹ تو وہ کسی اور ڈیٹ پہ بھی جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن جو ہے کر سکتی ہے، کیونکہ یہ سلور اور گولڈ ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے اس میں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. کسی دن میں جو ہے ڈراپ ہو سکتی ہے اور کسی دن جو ہے وہ اپ ہو سکتی ہے. سو ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کس کے ذریعے سے، نوٹیفیکیشنز کے ذریعے سے جو ہے یہ ڈیٹرمن کرے گی which shall be the value payable during a financial year. اور یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی نا، وہ کیا ہوگی، وہ اسی فنانشیل ایئر کے لیے جو ہے وہ پیبل ویلیو ہوگی اس کی دیت کی. یعنی فار ایگزامپل اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آج ڈیٹ ہے 16 جون، اوکے، سو اگر وہ کیا کرتی ہیں کہ 1 جولائی کو ایک نوٹیفیکیشن جو ہے یعنی 10-15 دن بعد اگر وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ 2000 جو فنانشیل ایئر ہے، کیونکہ وہ تو فنانشیل ایئر تو جون سے سٹارٹ ہوتی، جون پہ ختم ہوتا ہے نا، تو اگلی جون تک ہوتا ہے. تو اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سال جو فنانشیل ایئر ہے اس میں جو دیت کی جو یہ اتنی گرام کا جو سلور ہے نا اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، فار ایگزامپل اگر وہ کہتی ہیں کہ وہ 90 لاکھ ہے، تو پھر یہ پورا جو فنانشیل ایئر ہوگا نا، کیونکہ 2024 کا جو فنانشیل یہ 2027 سٹارٹ ہوگا فنانشیل ایئر، تو یہ اگلی جولائی تک جو جولائی تک جو ہے 98 لاکھ ہی چلے گا. یعنی جو ایگزیکٹ فگر ہوتی ہے نا دیت کی، وہ نوٹیفیکیشن سے آئے گی. اور پی پی سی اے جو ہے نا جو فکسڈ اماؤنٹ ہے وہ نہیں لکھی کہ فار ایگزامپل 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اس طرح. اگر اس طرح وہ لکھ دیتے تو پھر تو انفلیشن کی وجہ سے کچھ سالوں بعد وہ اماؤنٹ جو ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی. سو جو سلور ہے نا وہ کیا ہے، وہ ایک بینچ مارک ہے، اور اس وجہ سے اس کی جو ویلیو ہے نا یہ آٹومیٹیکلی یعنی اس کی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بھی سوال ہو کہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ کس ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے، یعنی کس ایئر کے حوالے سے ڈیٹرمن جو ہے وہ ہوگی. یعنی اگر ایک اوفینس کمٹ ہوا ہے فار ایگزامپل 2000 میں، اب جو مجرم ہے یعنی اس نے قتل کیا ہے، وہ مجرم فرار ہو چکا ہے، پھر بعد میں سالوں بعد وہ مل جاتا ہے اور اس کو مقدمہ چلتا ہے. اب یہ 2026 ہے تو 2026 میں جو ہے وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہنا کنوکٹ، یعنی اس کا کنوکٹ ہونا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ضروری ہے. اب 2026 میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اب کنوکٹ ہو جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جو کورٹ ہے وہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے، وہ جو آفینس کی جو ڈیٹ ہے اس ایئر کے حوالے سے دیت ڈیٹرمن کرے گی، یا جو ججمنٹ ہے جس سال وہ ججمنٹ جو ہے پاس ہوتی ہے اس سال میں. تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر 2000 میں آفینس کمٹ ہوا ہے تو 2000 میں جو اتنی گرام سلور ہے وہ تو آج کے زمانے کے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو 40-50 ہزار روپے ہی شاید بنتے ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر 2026 میں دیکھیں تو یہ اراؤنڈ 1 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو جو دیت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ یہ ججمنٹ کا ایئر ہوتا ہے نا، جس ایئر میں ججمنٹ پاس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے جو ہے ڈیٹرمن ہوتی ہیں. کیونکہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ ہر دن کے حوالے سے تو نہیں بدلتی نا، کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نوٹیفیکیشن دے دیتی ہے تو وہ پورے فنانشیل ایئر کے لیے جو ہے وہ سیم رہتی ہے. تو اب ہم نیکسٹ سیکشن جو سیکشن نمبر 330 ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ جو دیت ہے ویلیو تو ہم نے دیکھ لی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیت ہوتی کیا ہے اور اس کی ویلیو کیسے ڈیٹرمن ہوتی ہے، ویلیو ہیں کتنی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیو جو دیت ہے وہ ڈسبرسمنٹ اس کی کیسی ہوگی، یعنی دیت کی جو تقسیم ہے وہ کیسی ہوگی. کیونکہ جو وکٹم ہے جو مر گیا ہے اس کے کئی لیگل ہیئرز ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ تو عدالت میں جمع ہوگی، پھر اس کے بعد جو وکٹم کے گھر والے ہیں ان میں بانٹی جائے گی، اور وہ کیسے بانٹی جائے گی وہ ہمیں 330 بتاتا ہے. دیکھیں جو دیت ہے نا وہ کیا ہے، وہ اسلامک لاء کا کنسیپٹ ہے.
سو اس کی جو تقسیم کا طریقہ کار ہے نا وہ بھی اسلامک لا آف انہیریٹنس جو ہے نا جو مسلم پرسنل لا ہے اس کے انڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ the دیت shall be dispersed among the heirs of the victim according to their respective shares in inheritance. اب کیا کہتے ہیں کہ جو دیت ہے یعنی obligatory ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی among the heirs. ٹھیک ہے. یعنی اگر ملٹیپل ہیئرز ہیں تو وہ تب کس کے وکٹم کے اکارڈنگ ٹو دیئر رسپیکٹیو شیئرز ان انہیریٹنس. یعنی جتنا یعنی دیت کی مثال نا انہیریٹنس کی طرح ہے کہ جتنا شیئر ان کا انہیریٹنس میں بنتا ہوگا اتنا شیئر ان کی بتائیں کہاں پہ بنتا ہوگا اور دیت میں بنتا ہوگا. یعنی اس کی اگر ہم اگزامپل لے لیں تو اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے اے. وہ کون ہے؟ وہ وکٹم ہے یعنی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب جو دیت ہے وہ ڈیتھ کی صورت میں ملتا ہے نا. اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب پیچھے جو ہے اس کی کون ہے؟ ایک وائف ہے اور ساتھ میں جو ہے فار ایگزامپل اس کے 2 سن ہیں اور ایک جو ہے اس کی اور پلس 1 ڈاٹر ہے. تو اب یہ جو لوگ ہیں جو انہیریٹنس ہے اس میں ان کا کتنا شیئر بنتا ہوگا. تو دیکھیں ہم نے دیت کی جو اماؤنٹ ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی نا کہ فار ایگزامپل اس ایئر 2026 اور 7 کے لیے اگر کورٹ جو ہے وہ یہ ڈیٹرمن کرے کہ وہ 98 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. تو دیت کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ انہیریٹنس کی طرح ہوگی. سو وہ اس طرح بانٹا جائے گا جس طرح جائیداد بانٹی جاتی ہے. یعنی جو اسلامک لا ہے اس میں بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 1/8 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اس 98 کا 1/8 حصہ جو ہے دیا جائے گا. اور باقی جو رقم ہے وہ کس کو دی جائے گی؟ 2 بیٹوں کو اور بیٹی کو. اور وہ کس ریشو کے حوالے سے دی جائے گی؟ 2:1 کے حوالے سے ان کو یعنی دی جائے گی. یعنی جو بیٹے ہیں اس کو دگنا دیا جائے گا اور بیٹی جو ہے اس کو ایک حصہ دیا جائے گا. سو اس طرح جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ ڈسپرس امنگ دا ہیئرز آف دا وکٹم اکارڈنگ ٹو دیئر رسپیکٹیو شیئرز اینڈ انہیریٹنس کے سی دی چاہیے. یہاں پہ ایک پروویزو بھی ہے اور پروویزو جو ہے وہ یہ ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ ویئر اے ہیئر فارگوز ہز شیئر. یعنی فار ایگزامپل اس ایگزامپل کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 1 2 3 4 ہیئرز ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک ہیئر جو ہے فار ایگزامپل اگر ہم بیوی کی ایگزامپل لے لیں وہ اپنا شیئر جو ہے وہ معاف کر دیتی ہیں کیونکہ دیت تب دی جاتی ہے نا جب افو اور جو ہے وہ اگر افو میں تو نہیں دیا جاتا نا. اگر افو کا مطلب ہے کہ آپ بالکل معاف کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ معاف نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں دیت دی جاتی ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ جو 1 ہیئر ہے ویئر ان اے ہیئر فارگوز ہز شیئر وہ اپنا جو شیئر ہے نا اس کو معاف کر دیتی ہیں. دا دیت شیل ناٹ بی ریکورڈ ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہز شیئر. سو اس کے حصے کا جو دیت ہے وہ جو آفینڈر ہے نا جو کنوکٹ ہے جو آفینڈر ہے اس سے ریکور نہیں کی جائے گی. سو یہ جو سیکشن ہے نا یہ ویور کی بات نہیں کر رہا. یہ جو ہے یہ دیت کی جو فائنانشیل شیئر ہے نا اس کی بات کر رہا ہے. یعنی اپنا دیت جو ہے کا جو شیئر تھا وہ کوئی فرگو جو ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس کی ریکوری پر پڑتا ہے. یعنی اگر ایک جو ہیئر ہے وہ کر دیتا ہے فرگو کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اب اس سے سارے کے سارے جو پیسے ہیں وہ وصول کیے جائیں. اس کا شیئر جو ہے وہ اس سے کاٹا جائے گا. سو جو 331 ہے یہ پیمنٹ آف دیت کی بات کرتا ہے. یہ ڈسپرسمنٹ کی بات کرتا ہے. یعنی یہ تقسیم کی بات کر رہے ہیں اور یہ پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ پیمنٹ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی دیت کی جو ادائیگی ہے نا اس کا کیا طریقہ کار ہے. اوکے. سو اس کا جو سب کلانس 1 ہے سب سیکشن 1 ہے یہ کہتا ہے کہ دا دیت میں بی ٹھیک ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ شل بھی نہیں لکھا ہوا میں بی میڈ پیبل ان لمسم. یعنی جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے وہ لمسم یعنی ایک ساتھ جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہیں اور an installment spread over a period of 5 years from the date of the final judgment. یا عدالت نے جو اپنا فائنل ججمنٹ دیا ہوتا ہے نا اس جو فائنل ججمنٹ ہے اس کے بعد سے
اس سے 5 سال کی جو انسٹالمنٹ ہے نا یعنی قسطیں ہیں اس میں جو ہے وہ بانٹ سکتی ہیں۔ اب یہ جو 5 ایئر لکھا ہوا ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 ایئر ہر صورت میں ہوں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ اس کو اگر مہینوں میں یا 4 سال میں 2 سال میں اس طرح بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سارے جو فکس اور سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیا جائے گا کہ جو کنوکٹ ہیں وہ کب تک دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا ایگری ہونا ضروری ہے کہ ہم کب اور کیسے جو ہے وہ دیں گے اور لیں گے۔ لیکن جو کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوگا وہ کب سے سٹارٹ ہوگا؟ فائنل ججمنٹ جب پاس ہوگی اس دن سے 5 سال کیلکولیٹ ہوں گے۔ اب آگے جو ہے ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے اور وہ یہ ہے کہ ویئر اے کنوکٹ فیلز ٹو پے دیت، اگر وہ کیا ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے یعنی وہ پیمنٹ جو ہے نہیں کرتا، اور اینی پارٹ دیر آف ود ان دا پیریڈ اسپیسیفائڈ ان سب سیکشن 1، سب سیکشن 1 کتنی پیریڈ ہے؟ 5 ایئر ہے، یا قسط میں سے کوئی قسط جو ہے وہ نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ کنوکٹ صاحب کو دا کنوکٹ میں بی کیپٹ ان جیل، تو اس کو جو ہے کورٹ اسے جیل میں رکھ سکتی ہے۔ اینڈ ڈیلٹ ود ان دا سیم مینر as if sentenced to simple imprisonment until the diet is paid full or may be released okay، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو جیل میں رکھا جائے گا جب تک in the same manner if sentenced to simple imprisonment، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کو سمپل imprisonment جو ہے اس کو دی جائے گی، rigorous imprisonment نہیں، ٹھیک ہے۔ until the diet is paid، جب تک وہ دیت جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اب یہ جو اس کو جیل بھیجا جا رہا ہے نا فیلئر ٹو پے دا دیت کی وجہ سے، یہ کوئی نئی کرمنل پنشمنٹ نہیں ہے، یہ انفورسمنٹ میکینزم ہے۔ کس چیز کا انفورسمنٹ؟ دیت کا انفورسمنٹ، کیونکہ اسٹیٹ کا کام صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ بس فیصلے سنائے عدالتوں میں بیٹھ کے، اس کے بعد جو ایگزیکیوشنس ہوتی ہیں، جو انفورسمنٹ ہوتی ہیں، وہ بھی اسٹیٹ کا کام ہے۔ سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ اوکے جب تک جو فل دیت ہے وہ پے نہ ہو، اور میں بھی ریلیز آن بیل، یا اس کو جو ہے یعنی جو ضمانت ہے بیل ہے اس کی پہ رہا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیل کی بجائے اگر if he furnishes security or surety equivalent to the amount of diet okay to the satisfaction of the court، اگر وہ یعنی یہاں پہ کیا ہوگی اس کو گارنٹی دینی ہوگی، اگر وہ سیکیورٹی اور شیورٹی جو ہے وہ دے گا، اور سیکیورٹی کی جو ویلیو ہے وہ کتنی کی برابر ہوگی؟ دیت کی برابر جو ہے وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کورٹ جو ہے وہ ریزنیبل جو شیورٹی ہے یا سیکیورٹی ہے نا وہ مانگ سکتی ہے جو اس اماؤنٹ کو کور کرے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آئیں کہ اگر وہ اتنی اماؤنٹ کی شیورٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ دے رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ وہی اماؤنٹ جو ہے دیت میں دے لیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی تو پتہ ہوگا نا کہ جو شیورٹی اور سیکیورٹی ہوتی ہے وہ کوئی اور دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اکیوز ہوتا ہے یا کنوکٹ ہوتا ہے ان کی بہاف پہ، اور وہ صرف منی کی صورت میں نہیں ہو سکتی، وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس یا جاب سیلریز کے ڈاکومنٹس یا کوئی بھی مطلب ملٹیپل اس کے طریقے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اور may be released on parole is may be prescribed by the ruling، سو اگر کورٹ جو ہے چاہے تو اس کو پیرول کے اوپر بھی جو ہے رہائی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، از میں پرسکرائب بائی دا رول، جو یعنی جو رولز ہیں پیرول کے اس کے اکارڈنگ جو ہے ان کو پیرول پہ رہا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے تاکہ وہ جو ہے جو عام معاشرہ ہیں وہاں پہ رہ سکیں، ٹھیک ہے، اصل مقصد اس کی اصلاح یعنی ریہیبلیٹیشنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو لا کا پرپز ہے وہ صرف کسی کو سزا دینا تو نہیں ہوتا نا، بلکہ جو گنہگار ہیں اس کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے، اور جو پیرول ہے وہ قیدی کو دوبارہ ایک اچھا انسان بنانے کا جو ہے وہ موقع دیتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو جیل ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہے، تو اس طرح جیلوں پر جو قیدیوں کا بوجھ ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو پیرول پہ اگر کسی کو رہا کیا جاتا ہے نا اس کی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو پیرول آفیسرز ہوتا ہیں اس کو رپورٹ کرنا جو ہے ضروری ہوتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہر مہینے رپورٹ کرنا ہے، ہر ہفتے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے علاقے کا جو پیرول آفیسر ہوتا ہے اس کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی علاقہ جو ہے نہیں چھوڑنا، اپنا شہر نہیں چھوڑنا، تو یہ بھی کنڈیشن ہے، آپ کو اس کو بھی اوبے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔
یا جو ہے اگر آپ کی کنڈیشن میں امپلائمنٹ لکھی ہوئی ہیں یا جو انلیگل یعنی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ ان کنڈیشنز میں سے کوئی وائلیٹ کرتے ہوں تو پھر جو ہے اس کو دوبارہ جیل بھیجا جا سکتا ہے. یعنی اس کو اس کنڈیشن پر بھی جو ہے پیرول پہ باہر جو ہے بھیجا جا سکتا ہے کہ وہ پیسے کمائے، کام کرے، اور جو مقتول ہیں اس کے گھر والوں کی جو دیت ہے، بلڈ منی ہے، وہ ادا کرے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. یعنی ٹیکنیکلی جو کنوکٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنی جو سینٹینس ہے یا جو جیل ہے اس کی کسٹڈی کا حصہ ہی ہوتا ہے، لیکن کنڈیشنز کی بنیاد کے اوپر اسے جیل سے باہر رہنے کی اجازت دی جاتی ہے. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ویئر اے کنوکٹ ڈائز بیفور دا پیمنٹ آف دیت، جو کنوکٹ ہیں جس نے دیت جو ہے پے کرنے کی، اگر وہ اماؤنٹ آف دیت پے کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی موت ہو جاتی ہے، یعنی کمپلیٹ پیمنٹ یا دیت کا اگر کوئی کچھ حصہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی اس نے پے نہیں کیا، اینی پارٹ thereof اٹ شل بی ریکورڈ فرام ہز اسٹیٹ. تو یہ کس چیز سے ریکور کیا جائے گا؟ اس کی جو جائیداد ہوگی اس سے. یعنی دیت نہیں چھوڑی جا سکتی، کیونکہ یہاں کی جو لا ہے وہ جو وکٹمز ہیں نا، ان کی جو وکٹم ہے اس کی جو لیگل ہیئرز ہیں ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے نا کہ اس کی جو جائیداد ہے اس سے ریکور کی جائے گی، یعنی بیچ کے، ٹھیک ہے. تو لازمی بات ہے اس کی جائیداد کو بیچنے کے لیے کوئی پروسیجر ہوگا، تو وہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ وہ ہمیں CRPC بتاتا ہے. سو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ کو. یہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، یہ اس کا چیپٹر نمبر 28 ہے، اور یہ بات کرتا ہے ایگزیکیوشن کی. سو جو سیکشن نمبر 386 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، یہ بات کرتا ہے وارنٹ فار لیوی آف فائن. یہ جو سیکشن ہے یہ بنیادی طور پر فائن کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو پاکستان پینل کوڈ کی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو کیس لاز ہیں نا، ان کے مطابق اس میں دیت، عرش اور دمن بھی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ منی سے ریلیٹڈ پنشمنٹ ہے، کیونکہ جو دیت ہے وہ ایک منیٹری پنشمنٹ ہے. سو یہ جو سیکشن ہے اس کے اکارڈنگ جو کورٹ ہے نا وہ کیا کر سکتی ہیں؟ جو ریکوری آف فائن ہے اس کے لیے یعنی ایکشن جو ہے وہ لے سکتی ہیں. ایشو وارنٹ جو ہے ایشو کرتی ہیں، ٹھیک ہے، فار دا لیوی آف دا اماؤنٹ بائی اٹیچمنٹ اینڈ سیل آف اینی موویبل پراپرٹی بلانگنگ ٹو دا اوفینڈر. یعنی دونوں اس میں شامل ہیں، چاہے وہ موویبل پراپرٹی ہو چاہے وہ کیا ہو، اموویبل پراپرٹی ہو، دونوں کو جو ہے وہ یعنی جو موویبل پراپرٹی ہے اس میں سامان یا گاڑی وغیرہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں، جو اموویبل ہے اس میں زمین، مکان، ساری چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ اموویبل ہیں تو پھر عدالت جو ہے، جو علاقے کا جو ریونیو آفیسرز ہوتا ہے نا، جیسے تحصیلدار ہیں یا ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں، ان کو جو ہے یہ کہتی ہیں یعنی ریٹن میں کہ جو ملزم ہے اس کی زمین یا مکان کو جو یعنی سول پروسیس ہے نا اس کے ذریعے سے بیچ کر جو ہے دیت کے پیسے وصول کیے جائیں. اور اگر وہ چیزیں جو ہے وہ موویبل ہیں تو پھر تو ان کو سیدھا جو ہے یعنی جو کورٹ ہے وہ آفیسرس کو بیچتی ہے، اور عدالت جو ہے وہ وارنٹ جاری کرتی ہے جس کے انڈر جو ہے ملزم کی موویبل پراپرٹی ہوتی ہے اس کو قبضے میں لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بیچا جاتا ہے. تو اب ساتھ میں ہم جو سیکشن نمبر 431 ہے CRPC کا اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ ابیٹمنٹ آف اپیلز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملزم ہے نا، اس نے یعنی اس کو اگر کورٹ کی طرف سے قتل خطا میں یا قتل بالسبب میں اگر دیت کی سزا جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو کی گئی ہے، اور جو کنوکٹ ہے، یہ جو ملزم ہے یعنی جو اکیوزڈ ہے، اس نے اس سزا کی خلاف جو ہے کیا ہوا ہے، اپیل جو ہے وہ کی ہوئی ہے. اگر اپیل کے دوران ملزم جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ آن دا ڈیتھ آف دا ایکیوزڈ، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ڈیتھ ہے وہ واقع ہو جائے، تو جو سیکشن نمبر 431 ہے اس کے انڈر وہ جو اپیل ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ شیل فائنلی ابیٹ آن دا ڈیتھ آف دا اکیوز، یعنی وہ جو ہے ابیٹ ہو سکتی ہیں. اینڈ ایوری ادر اپیل انڈر دس چیپٹر ایکسیپٹ، یعنی باقی اپیلیں ابیٹ ہو سکتی ہیں. اینڈ اپیل فرام اے سینٹینس آف فائن، ٹھیک ہے، شیل فائنلی ابیٹ آن دا ڈیتھ آف دا اپیلنٹ. تو پھر بھی جو کیس ہے نا
وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ چل سکتا ہے جب تک جو جج ہے وہ فیصلہ نہ دے دے کہ جو مرنے والے جو ملزم ہے نا، اس کی جو جائیداد ہے اس سے اس کا جو حق ہے یعنی جو دیت ہے، تاکہ وہ اس سے دلوایا جا سکے۔ سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دیت جو ہے وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو دیت کی ویلیو ہے وہ کتنی ہوتی ہے اور کون ڈیٹرمن کرتا ہے، کیسی ڈیٹرمن کرتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد جو دیت ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ کیسے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آل اباؤٹ دیت فریم ورک کے اوپر تھا۔ سو آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔